बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आपको एक खूबसूरत प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहले हिस्से में जनाब हमाद भट्टी की आने वाली नज़मों की किताब पर गुफ्तगू होगी और इसके बाद यहाँ मौजूद जितने भी शुरा हैं उनसे भी कलाम सुना जाएगा और सबसे ज़्यादा साहिब शाम से कलाम सुनने की एक रिवायत है। मैं सबसे पहले इस तकरीब की सदारत जो शख्सियत फरमा रही हैं वो जाने माने हमारे बहुत प्यारे शफ़ीक, बहुत बड़े अदीब, शायर, कालम निगार, हमारे मुरब्बी। मैं उनसे गुजारिश करूँगा जनाब हमाद गज़नवी साहब से कि आएँ और अपनी मखसूस नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा हों, बल्कि जलवा अफरोज़ हों। सर खुश आमदीद। साहिब शाम हमारे पहले से अपनी नशस्त पर विराजमान हैं। पंजाबी, उर्दू और अब तो अंग्रेज़ी में भी माशाल्लाह शेर बल्कि किताब आ चुकी है नज़मों की। तो 3 मुख्तलिफ़ ज़बानों में खूबसूरत कहने वाले हमारे डॉक्टर साहब आप सबके सामने बैठे हैं, जनाब हमाद अहमद भट्टी साहब। हम आपको भी दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। मैं राजा मंसूर अहमद DG PHA को खुश आमदीद कहते हुए उनको मखसूस नशिस्त पर बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। रवायत के मुताबिक जो भी तकरीब होती है उसका आगाज़ हमारे मजलिस तरक्की अदब के डायरेक्टर जनाब अब्बास ताबिश खुद यहाँ आते हैं और मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करते हैं और जिस किताब और शख्सियत के हवाले से शाम होती है उसके हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ भी वो खुद फरमाते होते हैं। किसी तारुफ के मौजूद मोहताज नहीं है। जनाब की शख्सियत अदब के सारे हवालों पर छाई हुई है। ऐसा शायर जो बतौर शायर सिर्फ ख्वाहिश की जा सकती है कि ऐसी शायरी हमें भी अता हो। जनाब अब्बास ताबिश से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ, किताब और साहिब किताब के हवाले से भी और मेहमानों का शुक्रिया भी अदा कीजिए। आप सबकी भरपूर तालियों में हज़रत अब्बास ताबिश। साहिब सदारत जनाब हमाद गज़नवी साहब, साहिब शाम डॉक्टर हमाद अहमद भट्टी साहब, मेहमान ख़ास राजा मंसूर साहब और ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि मजलिस तरक्की अदब ताज़ा किताबों के हवाले से तकारीब का एहतमाम करती रहती है। हमारे अंदरून मुल्क से और बैरून मुल्क से जो शुअरा हज़रात आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनकी पजीराई भी हो, उनकी कोई किताब आई है तो उसके हवाले से बात भी हो। तो हमाद भट्टी साहब के यहाँ सबसे बड़ी बात जो है वो एक तहज़ीबी आदमी होने की है। आज के दौर में तहज़ीबी आदमी बहुत कम मिलते हैं। घर में मोबाइल फ़ोन की मौजूदगी से दीवारें हैं जो विज़िबल नहीं हैं, लेकिन दीवारें खिंच चुकी हैं। हमारे बच्चे, हमारे घर के अफराद, वो इस तरह एक तकसीम हो गई है कि हमारा एक ताल्लुक़ जो है वो टूटता जा रहा है। पहले हम सोचते थे कि हमारे हमसाए से ताल्लुक़ नहीं है, अब घर के अंदर भी ये कल्चर जो है, जो सोशल मीडिया की जो एक यलगार है, उसके नताइज हम देख रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हमें कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो अपनी ख़ानदानी रिवायात, अपनी तहज़ीबी रिवायात, अपनी अक़दार का अमीन हो तो बहुत अच्छा लगता है कि उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। हमाद भट्टी साहब यकीनन ऐसी शख्सियत हैं जो अपनी मिट्टी से, अपने इलाके से, अपने दोस्तों से जुड़े हुए हैं। ज़्यादा वक्त इनका बैरून मुल्क गुज़रा, लेकिन इन पर बाहर के असरात जो हैं वो कुछ उनका असर ज़्यादा नहीं हुआ, कम हुआ है।
اور جب بھی انہیں وقت ملتا ہے ہماری بھابھی اور ہماری بھتیجیوں سمیت یہ یہاں آتے ہیں، اور بہت اچھا لگتا ہے کہ پوری فیملی آتی ہے، اپنے بچوں کو بھی بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ ہماری زبان ہے۔ تو اس پر میں سچی بات ہے کہ میں رش کرتا ہوں کہ ایک دوستدار آدمی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تخلیق کار جو ہوتا ہے وہ اظہار چاہتا ہے، ایک سلسلہ اپناتا ہے، ایک زبان میں شاعری کرتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں میں مکمل اظہار نہیں ہو رہا، پھر وہ دوسری زبان میں چلا جاتا ہے۔ ہمارے شعراء کی ایک روایت ہے کہ غالب نے اردو شاعری کی، پھر انہوں نے کہا کہ کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے، یعنی مجید امجد کے لفظوں میں 20 برس کی کاوش پہم، ایک یہی اظہار کی حسرت۔ واہ واہ۔ تو حسرت اظہار ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ تخلیقی شعلہ بھی یہی ہے، اور اظہار کی حسرت جو ہے وہ ہمیں آگے لے جاتی ہے اور نئے نئے رستے دکھاتی ہے کہ ادھر اظہار کریں۔ ان سے میرا تعارف جو ہوا وہ پنجابی شاعری کے حوالے سے ہوا۔ پہلے انہوں نے پنجابی کے غالباً 2 یا 3 مجموعے جو ہیں وہ چھپ چکے ہیں، وہ مجھ تک پہنچے بھی اور ایک پر میں نے لکھا بھی تھا۔ پھر اس کے بعد یہ اردو زبان کی طرف آئے، وہاں بھی ہمیں یہی محسوس ہوا کہ یہ ابھی کہیں اور جائیں گے، اور اس بار جب حماد بھٹی صاحب یہاں تشریف لائے تو ایک انگریزی نظموں کے مجموعے کے ساتھ وہ یہاں آئے، اور آج ہم اس کی پذیرائی کے لیے جو ہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میرا انگریزی میدان نہیں ہے، اس پر تو ہم حماد غزنوی صاحب گفتگو فرمائیں گے۔ میں انیشلی ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جب بھی موقع ملے آپ تشریف لائیے۔ مجلس ترقی ادب کا جو مینڈیٹ ہے وہ کلاسیکی ادب چھاپنا تھا، تو اب جو ہے اس میں پروگرامنگ بھی شامل ہو گئی ہے۔ راجہ منصور صاحب ہمارے سیکرٹری رہے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ اس ادارے کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح انہوں نے بھی محبت فرمائی اس ادارے کے ساتھ۔ تو موجودہ سیکرٹری بھی بہت محبت فرماتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ پروگرامنگ جو ہے اس کو بھی بڑھائیں، اور جو ہماری پبلیکیشن ہے اس کو بھی بڑھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو ہمارا پیج بھی ہے، ہمارا یوٹیوب چینل ہے، ہم نے آن لائن سیل کا سسٹم بنایا ہوا ہے۔ اب ہم ای بک کی طرف بھی جا رہے ہیں، جو ہماری کتابیں ہیں انشاءاللہ جلد آپ کو مجلس ترقی ادب کی ایپ پر آن لائن بھی جو ہے پوری دنیا میں اویلیبل ہوں گی۔ تو بس آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، آپ سب کا بھی بہت شکریہ۔ آپ احباب کا بھی شکریہ ادا کیا، انہوں نے صاحب کتاب اور کتاب کے حوالے سے بھی بہت خوبصورت گفتگو کی، اور ادارہ مجلس ترقی ادب کی غرض و غائز کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی خوبصورت مختصر مگر جامع تعریف کی۔ اب میں گزارش کروں گا ایک بہت خوبصورت نوجوان حذیفہ اشرف عاصمی سے کہ وہ آئیں اور اس کتاب کے حوالے سے اور صاحب کتاب کے حوالے سے اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمیں نوازیں۔ جیسے یہ دکھنے میں خوبصورت ہے جوان، بولتا بھی اسی طرح بہت خوبصورت ہے۔ آپ ذرا اسے سماعت فرمائیے، جناب حذیفہ اشرف عاصمی، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ ویسے تو میں لکھ کر بھی لایا ہوں کچھ، لیکن میں کوشش کروں گا کہ زیادہ وقت آپ کا نہ لوں۔ ڈاکٹر حماد احمد بھٹی صاحب سے جو میرا تعلق بنا وہ چونکہ والد صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں، تو جب میں سرگودا جایا کرتا ہوں تو ان کے مختلف ادبی شخصیات کے ساتھ ملنا ہوتا ہے، تو پوڈ کاسٹنگ میں کرتا ہوں بیسیکلی۔
تو میری ان کے ساتھ اب تک 2 پوڈ کاسٹز ہو چکی ہیں. پہلی جب کتاب آئی تھی, اب تو ماشاءاللہ کئی کتب آ چکی ہیں. جو پچھلی ان کی کتاب تھی بارش کھڑکی پھول اور چائے, اس کے اوپر ہم نے باقاعدہ طور پر پوڈ کاسٹ کی. اب پوپری جو آئی ہے اس کے اوپر ہم نے پوڈ کاسٹ کی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو جو چیز متاثر کرتی ہے آج کے دور میں, اگر وہ پازیٹیوٹی پھیلانے والے لوگ ہیں تو وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے امپلیمنٹیشن کے جو ہے نا وہ دائرے میں لے جاتی ہے. تو نوجوان نسل اگر کسی سے کچھ سیکھ رہی ہے آج کے دور میں باقاعدہ طور پر, کیونکہ بے ہنگم دور ہے, ہمیں بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سیاسی طور پر, معاشی طور پر, تو ہمیں ایسی ہی شخصیت پازیٹیوٹی کے دائرے میں ایک ان کی شکل میں نظر آئی. اور ان کی کتابوں کو جب پڑھتے ہیں, ان کی جب ہم نظموں کو پڑھتے ہیں, شاعری کو پڑھتے ہیں, تو اس میں بھی پازیٹیوٹی نظر آئی. حماد احمد بھٹی صاحب کی جو شاعری ہے بیسیکلی اس میں جو منظر کشی ہے جو نوجوان کو باتی ہے, جو ہم جو لوگ ہیں ادھر ادھر جو ہے وہ گرینری دیکھتے ہیں, نیچر دیکھتے ہیں, ہم 2-4 ہوتے ہیں, محبت میں بھی ناکام ہوتے ہیں, ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ہمارے اوپر جو ہے وہ بڑے جو اس عمر میں بھی جو ہے نا وہ اگر دباؤ آ جاتا ہے تو اس کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے اگر ان کی شاعری پڑھ لی جائے تو میرے خیال سے وہ بڑا اندر سے ایک کتھارسس ہو جاتا ہے. ہمارے اندرونی جو ہے وہ سیلف ریئلائزیشن ہو جاتی ہے, ہمیں یہ ٹائم مل جاتا ہے کہ ان کی شاعری ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اپنے آپ کو بھی جانیں, ہمیں جو ہے وہ اپنے لیے جو وقت نکالنا چاہیے. ان کی شاعری بیسیکلی خیال نہیں ہے, ان کی شاعری بیسیکلی وجود رکھتی ہے, ہمیں یہ بتاتی ہے کہ میں ہوں, مجھے پڑھا جائے اور اس کو کس انداز میں لکھا گیا ہے اس کو سمجھا بھی جائے. تو آپ کا سر بہت شکریہ کہ مجھے موقع دیا, آپ سے ہم سیکھتے رہیں گے, آپ میرے لیے مینٹور بھی ہیں, اور آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بہت شکریہ. واہ واہ. اس کتاب پر گفتگو کے لیے ایک اور شخصیت بھی مدعو تھی, جناب ڈاکٹر غافر شہزاد صاحب. ان کو ایمرجنسی میں اسلام آباد کا سفر کرنا پڑا, لیکن انہوں نے چونکہ اس کتاب پر مضمون لکھ لیا تھا تو انہوں نے اپنا مضمون بھجوا دیا تھا. تو وہ میں گزارش کروں گا راول حسین صاحب سے کہ آئیں اور ہمیں غافر صاحب کی جو مضمون ہے وہ عنایت کریں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں راول حسین. ڈاکٹر حماد احمد بھٹی کے انگریزی نظموں کا اولین مجموعہ پاٹ پوری اس کے پیشہ ورانہ زندگی کے احساسات اور مشاہدات سے مزین ہے. اردو زبان میں نظم کی روایت ایک طرح سے قصیدے, مرثیے اور مثنوی سے نکلتی ہے. قصیدہ گوئی اگرچہ اپنی جگہ پر ایک الگ صنف ہے, مگر اس کا پیرہن اردو نظم ہی قرار پاتا ہے. ہمارے شعراء نوابوں, مغلیہ خاندان کے بادشاہوں یا پھر انگریز وائسرائے یا ملکہ برطانیہ کی خدمت میں قصیدہ گوئی اس لیے کرتے تھے تاکہ انہیں وظائف مل سکیں اور وہ اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کر سکیں. قصیدے میں اس طرح کی زبان استعمال ہوتی تھی جس سے ممدوح خوش ہو کر شاعر کی نظم کچھ نہ کچھ کر دیتا تھا. شاعر جب ناراض ہو جاتا تو ہجو لکھتا, وہ بھی نظم کی ایک شکل تھی. ایسا ہی کچھ مقصد ہمارے ہاں پینٹر کا رہا ہے کہ جب کیمرہ نہیں ہوتا تھا تو تصویر یا پیکر تراشی کا کام صرف پینٹر ہی کرتا تھا. اس لیے پینٹر اس عہد میں بہت عام تھا. ہر بڑے نواب یا بادشاہ کے محل میں اس کا پورٹریٹ ضرور آویزاں ہوتا تھا جسے اس وقت کی مشہور پینٹر نے تیار کیا ہوتا تھا. اسی طرح لکھنؤ میں مرثیے کی روایت واقعہ کربلا کی تفصیلات اور اس سے وابستہ کرداروں کے دکھ اور تکلیف کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھی. تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں تعزیہ نکالنے کی روایت بابر کے عہد میں شروع ہوئی کہ جب کچھ شیعہ سپاہیوں کو محرم الحرام کے دنوں میں عراق جانے کی اجازت نہ دی گئی تو انہوں نے حضرت امام حسین کے مزار کا ایک ماڈل بنا کر تعزیہ نکالا. مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد لکھنؤ میں تعزیے کے ساتھ ساتھ مرثیہ نگاری کی روایت کو میر انیس اور مرزا دبیر نے اپنے عروج پر پہنچایا. اردو زبان میں نظم نگاری کا آغاز انگریزی عہد سے ہوا کہ جب الطاف حسین حالی نے انگریزی زبان میں نظم کی روایت کی تقلید میں فطرت نگاری کو نظم کا بنیادی موضوع بنایا. اس طرح اردو نظم دکھ, درد اور
तारीफ़ व तौसीफ़ के बयान से बाहर निकलकर एक अलग सिन्फ की शक्ल अख्तियार करती चली गई। जदीद उर्दू नज़्म पर इस रिवायत के असरात आज भी मौजूद हैं और माहौलियाती तनकीद के माहिरीन उर्दू नज़्म में माहौलियात के तज़किरे की तलाश में रहते हैं, जहाँ दरख्त, फल, फूल, पानी, आबशार, परिंदे, कुदरती नज़ारे और फितरत से जुड़ी दीगर अशिया नज़्म में दिखाई देती हैं, इसका तज़किरा करके माहौलियाती तनकीद की सिन्फ को उजागर करते हैं। नून मीम राशिद, मीरा जी और मजीद अमजद ने उर्दू आज़ाद नज़्म निगारी में अलग से राहें निकालीं और अपनी पहचान बनाई। नून मीम राशिद एक बुलंद आहंग और मशरक़ी व मग़रबी मुआशरे के बाहम तकाबुल से जन्म लेने वाले मौज़ूआत को अपनी नज़्म में पेश करता है। उसके यहाँ ईरानी मुआशरत का एक मख़सूस रंग दिखाई देता है। दूसरी जानिब मीरा जी के यहाँ मौज़ूआती नफ्सियाती कैफियत के बयान पर मुश्तमिल नज़्में तजरीदियत के तासुर के साथ पढ़ने को मिलती हैं, जबकि मजीद अमजद के यहाँ मौरूज़ी सूरत हाल के पेशकश का मौजू बकसरत मिलता है, जैसे कुआं चल रहा है, जैसे ऑटोग्राफ और जैसे मंटो के बारे में उसकी नज़्म है। मजीद अमजद के यहाँ वाक़यात और किरदारों को नज़्म की सूरत में मुजस्सम करके अपनी मारूज़ी सूरत हाल के साथ जोड़ता है। इस तरह नज़्म के अंदर मानी की कई परतें बन जाती हैं। अपने मारूज़ का मुशाहिदा हर इंसान का ज़ाती तजुर्बा होता है, इसलिए मजीद अमजद की नज़्म के अंदर हर कारी की दिलचस्पी होती है। हमाद अहमद भट्टी अगरचे अंग्रेज़ी ज़ुबान में नज़्म लिखते हैं, मगर वो मजीद अमजद की नज़्म की उसी रिवायत की एक तोसी करार पाते हैं। वो डॉक्टर हैं, उनके गिरदो पेश में मरीज़, डॉक्टरी के औज़ार, एमरजेंसी जैसा मारूज़ मौजूद है। इसके अलावा भी वो अपने इर्द गिर्द मौजूद अशिया, किरदारों और अमारतों को महज मौरूज़ी ज़िंदगी नहीं समझते। उनका ख़्याल है कि यह सब गिरदो पेश दरअसल इंसान की मौजूदी ज़िंदगी के साथ इस कदर वाबस्ता और पैवस्ता हो गया है कि अब उनको अलग अलग देखना कतई तौर पर नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए जब भी वो नज़्म लिखते हैं, ऐसा ही कोई मौजू इंतखाब करते हैं, फिर उसको इंसानी ज़िंदगी के किसी पहलू, जज्बे या सूरत हाल के साथ जोड़कर नए मानी निकालते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो उनकी नज़्म अपने अंदर एक बुनियादी मौजू रखती है। पहले मौजू आता है और उसके बाद उसके इर्द गिर्द एक नज़्म का पैकर तैयार किया जाता है, जबकि उर्दू शायरों ने ज़्यादातर नज़्म इस तकनीक से नहीं कही। पंजाबी ज़ुबान में नज़्म निगारी में ये तकनीक नजम हुसैन सैयद ने इस्तेमाल की है। इसके अलावा अंग्रेज़ी शायरी में अतहर ताहिर के यहाँ हमें ये तकनीक नज़र आती है। इस अंदाज से नज़्म लिखना एक बड़ा चैलेंज होता है। नज़्म के मौजू का एक इमेज या ह्योला आपके जहन में पहले जन्म लेता है, इसके बाद इजहार की क़ुव्वत, लफ्ज़ों का इंतखाब, नज़्म के अंदरूनी मानवियत का तसलसल और नज़्म की गायत, यह सब शायर के उसलूब की तश्कील में मुआवनत करते हैं। तब कहीं जाकर हम्माद अहमद भट्टी की एक नज़्म तैयार होती है। उसके लिए उसे हर बार एक नया चैलेंज सामने रखना होता है। ज़ुबान व बयान पर बेशक उसे कुदरत हासिल है। अल्फाज के मानी जिस तरह हमारे कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, हम्माद अहमद भट्टी नज़मों में वो अंग्रेज़ी अल्फाज पढ़ने को मिलते हैं। इस तरह अंग्रेज़ी पैरहन ओढ़े हुए ये नज़्म बदेसी होने के बावजूद उर्दू नज़्म की रिवायत के बहुत करीब महसूस होती है। यूँ समझ लीजिए कि एक लिहाज से एक ज़ुबान दूसरे इलाके के कल्चर को पेश करके नज़्म की सूरत अख्तियार करती है। ऐसे तजुर्बात तख्लीकी सतह पर हर मुल्क की अदबी रिवायत में होते हैं। हम्माद अहमद भट्टी ने अंग्रेज़ी ज़ुबान में नज़्म लिखकर इस रिवायत में कामयाबी हासिल की है। किताब की अशात के लिए अलहम्द पब्लिकेशन को मुबारकबाद पेश करना चाहिए कि उन्होंने लाहौर में बैठकर आलमी सतह पर अंग्रेज़ी ज़ुबान में छपने वाली आम किताबों से कहीं बेहतर किताब शाये की है, जिसे देखकर और पढ़कर एक तख्लीकी इत्मीनान हासिल होता है। किताब का नाम भी इसमें बामुसम्मा है,
اس لیے کہ کتاب کے اندر بھی ایک پاٹ پوری سجائی گئی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں اشیاء کی بجائے ان کے بارے میں لکھی ہوئی نظمیں اور ان اشیاء سے جڑے ہوئے انسانی احساسات اور مشاہدات کی ایسی گیلری دکھائی دیتی ہے جس میں سلیقہ، ترتیب اور جمالیات موجود ہے۔ بہت شکریہ۔ جی، ہمارے راول حسین نے غافر شہزاد صاحب کا مضمون آپ کو پڑھ کر سنایا۔ جس خوبصورتی سے انہوں نے پڑھا ایک بھرپور تالی بنتی ہے۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے اس مضمون کو ہم تک پہنچایا، اور ڈاکٹر غافر شہزاد صاحب کے لیے بھی ایک تالی بنتی ہے کہ انہوں نے یہ مضمون بہت خوبصورت لکھا۔ اب میں گفتگو کے لیے دعوت دینا چاہوں گا، ہمارے ہی ادارے سے ہیں، بہت خوبصورت شاعرہ، بہت خوبصورت نثر نگار، کالم نگار ہیں، اتنی ساری جہتیں ہیں کہ اگر بات کی جائے تو آج کا دن تمام ہو جائے۔ محترمہ صوفیہ بیدار صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور اس کتاب کے حوالے سے بھی اور صاحب کتاب کے حوالے سے بھی گفتگو فرمائیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے صاحب شام شخصیت جناب ڈاکٹر حماد احمد بھٹی صاحب، ان کی خوبصورت فیملی، صاحب سٹیج اصحاب اور بہت معزز خواتین و حضرات، جس طرح کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ چھٹی تخلیق ہے، اور 3 خوبصورت تخلیق ان کی سامنے بیٹھی ہیں، اور ان کی ہم سفر بیگم صاحبہ بھی ان کے سامنے بیٹھی ہیں۔ ایسی خوبصورت اور دلکش فیملی ہو تو پوپری ہی لکھی جا سکتی ہے۔ تو غم و اندوہ کا نغمہ تو ہم گاتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے ہاں نارسائی کے مسائل بہت ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ آپ ساری ہی ان کی نظمیں غزلیں ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف نسوانی حسن میں خوبصورتی اور خد و خال اور لب و رخسار کو سنوارنے کا ان کی ڈگری ہے ان کے پاس، وہ لکھنے میں بھی وہ سب اہتمام رکھتے ہیں، اور لکھنے میں بھی اس خوبصورتی کو اس کی سرجری کرتے ہوئے وہ گزرتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اندر کی خوبصورتی کے حوالے سے بھی ان کا ایک اپنا زاویہ نگاہ ہے، اور جس طرح سے کوٹیشنز ہوتی ہیں، میں نے ان کی چند ایک نظموں کا مطالعہ کیا ہے، باقاعدہ اس پر مضمون یا کالم متقاضی ہے کہ میں اس پہ لکھوں۔ ایک نظم جو ان کی مجھے دیکھتے دیکھتے بڑی اچھی لگی، اس کے 2-4 مصرے جو ہیں میں وہ پڑھنا چاہوں گی تاکہ میں خراج تحسین پیش کر سکوں۔ Kill your ego. Keep all fears and reservations on one side and free yourself from the chains of pride. کتنی خوبصورت بات ہے۔ After all, we are all equal by nature's rule. Yet, sometimes, unconsciously, we become fools. Whenever some comparisons arise within, be aware for you, it may cause another sin. There is no greater wrong than breaking a heart. As it's irreparable and it has no physical spare part. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت لکھا ہے۔ اور try to understand others' perspective. A smile and kindness is always effective. کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے، اور آپ سلامت رہیے اور لکھتے رہیے، اور آئندہ کسی 7ویں گل پارے پہ، گلدستے پہ، اور کسی شاندار نظموں کے مرقع پہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ ایسے ہی ہنستے مسکراتے رہیے۔ اب میں گزارش کروں گا حماد صاحب کی ایک اور دوست راجہ منصور احمد DG/PHA سے کہ وہ تشریف لائیں اور صاحب کتاب کے حوالے سے خاص طور پر گفتگو کریں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا حماد کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے، اب وہ میں پرانا ڈیفائن نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں پرانا بتاؤں اتنا پرانا ہے کہ وہ 35 سال کا نوجوان لگتا ہے،
اگر میں ایگزیکٹ ایئر بتایا تو اس کی ایج ڈٹرمن ہو جائے گی، اور ابھی میں چاہتا ہوں ویسے 30-35 سال کا ہی لگے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا تخلیقی سفر جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت امریکہ گئے، تو اس وقت بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی امریکہ کے کوساروں میں، تو یعنی اس وقت ہم تو اس وقت پڑھ رہے تھے اور سوچا بھی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ، تو بہرحال وہ جو تخلیقات تو بہت اچھے ہی ہیں، دوست بہت اچھے، انسان اصل میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ انسان اچھا ہونا چاہیے۔ وہ ڈاکٹر صاحب کو دیکھیں جو ان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں ہر وقت، اور میں نے بھی ان کے ساتھ زندگی کا بہت سارا ٹائم گزارا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایز اے ہیومن بینگ اور بہت ہی اعلیٰ انسان ہیں، دوست کے طور پہ، بھائی کے طور پہ، ہسبینڈ کے طور پہ انہوں نے آپ کو اپنی پوری فیملی کو پیچھے سے لک آفٹر کرنا، اور اس طریقے سے تو ڈاکٹر صاحب کے لیے دعائیں ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ شمع جو ان کا تخلیقی سفر ہے اسی طریقے سے جاری رہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ صاحبزادہ میاں محمد اشرف آسمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس کتاب کے حوالے سے بھی اور صاحب کتاب کے حوالے سے بھی، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کو دوست ہونے کا اعلان ہے ان کا کہ ہم دوست ہیں، اور فرق دیکھیے کہ یہ اشرف صاحب ہمیں بزرگ نظر آ رہے ہیں اور یہ خود ابھی تک نوجوان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماد صاحب جو ہیں وہ مجھ سے 2 سال جونیئر تھے اسکول میں، صرف 2 سال۔ راجہ صاحب اور حماد صاحب جو ہے وہ 2 سال جونیئر تھے۔ ان کے والد محترم میرے استاد ہیں، باقاعدہ ہمیں کلاس پڑھاتے تھے، حالانکہ وہ پرنسپل تھے گورنمنٹ کمپریہنسو ہائی اسکول سرگودا کے۔ آفتاب صاحب تشریف رکھتے ہیں، یہ میرے کلاس فیلو ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اس چیز کا مکمل ادراک ہے کہ جتنی بڑی پرسنالٹی کے یہ صاحبزادے ہیں حسین احمد بھٹی صاحب کے، یقین جانیے گا کہ اس وقت لوگ فخر محسوس کرتے تھے کہ گورنمنٹ سکولز میں بچوں کو پڑھائیں۔ اب تو گورنمنٹ سکولوں میں بچوں کو بھیجنے کا رواج بالکل نہیں رہا، بلکہ لوگ صرف گھروں میں جو کام کرنے والی مائیاں ہیں ان کے بچے ہی وہاں جاتے ہیں۔ سٹینڈرڈ بن چکا ہے کہ یہ کون سے اسکول میں پڑھتا ہے، ایل جی ایس میں پڑھتا ہے، شویفات میں پڑھتا ہے، جتنے بھی اسکول ہیں، نام مجھے نہیں لینا چاہیے ان اسکولوں کا۔ تو ہمارے اسکول کو ان کے والد محترم نے اس طرح کا انوائرمنٹ بنایا ہوا تھا جیسے کوئی یونیورسٹی ہوتی ہے۔ بالکل نئی بلڈنگ بنی تھی اور وہاں پر اتنی پلانٹیشن کی، اور حماد صاحب، راجہ منصور صاحب، ان کے ساتھ ایک اور دوست تھے بلال رفاقت، یہ بہت اچھے مقرر تھے اور ان کی انسپائریشن ہی، حالانکہ میں نے اسکول میں جب ہمارا لاسٹ ڈے تھا تو ان کے والد محترم حسین بھٹی صاحب نے مجھے ایک اسپیشل اسپیچ لکھ کے دی جو میں نے پڑھی تھی، آج تک مجھے وہ ساری زبانی یاد ہے۔ تو یہ وہ موٹیویشن ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ الفاظ ملے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے وہ اس طرح کا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جس سے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ انسانیت کو فائدہ اس کا پہنچ رہا ہے۔ میرا بیٹا بھی حذیفہ اشرف یہاں پر آیا تھا، تو بڑا کم ہوتا ہے کہ باپ اور بیٹا ایک ہی پروگرام میں اس طرح آئے ہوں، تو مجھے فخر ہے کہ حذیفہ نے بھٹی صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ حماد بھٹی صاحب، میں نے ان کے والد محترم سے سیکھا اور یہ حماد بھٹی صاحب سے سیکھ رہا ہے، ان کی 2 دفعہ پوڈ کاسٹ کی، اور حماد صاحب ایک انتہائی مخلص نیک انسان ہیں، رابطہ رکھتے ہیں وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، اور میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک ان کو اسی طرح جس طرح وہ محبت سے پاکستان تشریف لاتے ہیں اور باہر رہ کر بھی انہوں نے پاکستان کے ساتھ جس طرح وہ جڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں جو ہے نا وہ ہمیں اپنے دوستوں کو جس طرح محبت سے نوازتے ہیں، اللہ پاک ان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت سی دعائیں جناب حماد احمد بھٹی صاحب کے لیے۔ صاحبزادہ صاحب نے بھی کیا خوبصورت گفتگو کی، ہمیشہ ہی جب بھی ان کو بولتے سنا ہے، ماشاءاللہ کیا خوبصورت۔ حذیفہ کے لیے آپ کو مبارکباد کہ ایسا ہونہار بچہ آپ کا ہے۔ اب صاحبان گرامی، وقت ہوا چاہتا ہے کہ میں جس کے لیے یہ شام سجائی گئی ہے، جس تخلیق کار کو آج جہاں دولہا بنا کر بٹھا دیا گیا ہے، یہ تقریب کے دولہا ذرا اور ہوتے ہیں، آپ کی موجودگی میں میں ان سے گزارش کروں گا
کہ وہ ہمیں اس کتاب کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں کہ اس کتاب میں انہوں نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے, کیا سوچ کر یہ نظمیں تخلیق کی ہیں, اور ان نظموں کو تخلیق کرتے ہوئے وہ کن کن گھاٹیوں سے گزرے ہیں, کن کن راستوں سے گزرے ہیں. ہم انہی سے سنتے ہیں. جناب حماد بھٹی سے گزارش کروں گا آپ کی بھرپور تالیوں میں کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. صدر محفل میرے ہم نام حماد غزنوی صاحب, مہمانان خصوصی میرے ہمدم دیرینہ راجہ منصور صاحب, صاحبزادہ میاں محمد اشرف آسمی صاحب, میرے محسن عباس تابش صاحب, خالد ندیم شانی صاحب, خرم آفاق صاحب, معزز شعراء کرام, حاضرین محفل اور تمام دوست احباب کو بہت شکریہ کہ انہوں نے ایک پردیسی اور انگریزی ادب میں نوآورت کو ایک بار پھر کھلے دل کے ساتھ مجلس ترقی ادب کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہہ کر زندہ دلانے لاہور ہونے پر مہر ثبت کر دی. حاضرین محفل, اس محفل کی وساطت سے انگریزی شاعری کی اپنی نئی کتاب پوپوری کے حوالے سے چند گزارشات حاضر خدمت ہیں. پہلی بات, اس کا اچھوتا ٹائٹل پوپوری ہے. اس کا مطلب جتنا مشکل ہے اس سے مشکل اس کو پروناؤنس کرنا. یہ 17ویں سینچری کا ایک فرینچ ورڈ ہے جس میں آپ کو ٹی سائلنٹ پڑھنا, لیکن مجھے معلوم ہے اگر میں اسے پوپوری پڑھوں گا تو عوام الناس کی خشمگین نگاہیں ان کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا. سو اس لیے اس پوپوری کو ہم پیار سے اردو, فرینچ اور انگلش میں پوٹ پوری ہی رہنے دیتے ہیں, اور آج ہم پوٹ پوری پہ ڈسکشن کریں گے. رہا اس کا مطلب تو یہ کسی بھی کمرے میں پڑا ہوا وہ واز ہے جس میں پھول اور پتے مرجھا جانے کے باوجود اپنی خوشبو سے کمرے کو معطر اور محصور رکھتے ہیں. دوسری بات, اگرچہ اردو اور پنجابی کی میری 5 کتابوں کے بعد یہ میری 6ٹھی کتاب ہے, لیکن اس کو انگلش میں لکھنے کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں گزشتہ 2 دہائیوں سے شارجہ میں مقیم ہوں اور وہاں پر میرے روزمرہ کے احباب میں 95% لوگوں کی کمیونیکیشن انگلش میں ہوتی ہے. سو میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے کہ مصداق. میں نے اس بار انگریزی زبان کا انتخاب کیا. اور تیسری بات, اس کتاب کو میری پچھلی اردو کتاب بارش, کھڑکی, پھول اور چائے کی صرف 6 ماہ بعد شائع کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ دنیا کے ہر شعبے کی طرح میرے وہ خیالات, احساسات اور موضوعات ہیں جو جلد ہی AI اور چیٹ GPT کے ہتھے چڑھنے والے ہیں, اور جس کے بعد کم از کم انگریزی میں ہر پوٹینشیل شخص ان ٹولز کی مدد سے شاعر بن سکتا ہے. اینڈ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. Whenever I tried to go to chat GPT or AI, it was very difficult to come out of it, because chat GPT was prompting me even better than me. لیکن جو میرے خیالات, احساسات اور موضوعات ہیں مجھے اس سے دور نہیں ہٹنا تھا. لہٰذا ممکن ہے 1 سے 2 سال کے بعد مجھے یہ کتاب شائع کرنے کی ضرورت ہی نہ رہتی اور میرے خیالات صدا بصیرہ ثابت ہوتے. اور آخری بات, اس کتاب میں میں نے زندگی کے عام موضوعات مثلا محبت, سفر, معرفت, خوشبو, وبا اور اس کا علاج اور موٹیویشن کا انتخاب کیا ہے. یہ روزمرہ کے موضوعات نظموں کی صورت میں میں آپ کو بطور ڈاکٹر روزانہ 1 نظم صبح و شام پڑھنے کا نسخہ تجویز کرتا ہوں. اگر آپ اس سے زیادہ پڑھیں گے تو آپ اس کے نقصان کا خود ذمہ دار ہیں. تو یہ صرف اس لیے ہے تاکہ آپ یہ نظمیں نہ صرف پڑھیں بلکہ جئیں, جو کہ میرا مقصد ہے. اور آپ لوگوں کی بہت ساری محبتیں سمیٹتے ہوئے, اسپیشلی وہ لوگ جو بہت دور سے ہیں, دوسرے شہروں سے آئے ہیں, ڈاکٹر جواد, التمش خان, میرے بڑے بھائی میجر صاحب بھی پہنچے ہیں, اور میرے اور سارے احباب اور میری پوری فیملی. سو آپ لوگوں کی بہت سی محبتیں سمیٹتے ہوئے 3 انگریزی نظموں اور 1 اردو اور پنجابی کی نظم کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. سو پیش خدمت ہے آپ سب احباب کی نظر ایک انگلش کی نظم ہے, اے ٹرو فرینڈ.
Some bonds are silent, born without choice. Some bonds are silent, born without choice, but a true friend enters with a quiet voice. One day they walk into your life like fate, and in every test they become your soulmate. They bring a spark, a surge of pure energy, and with them even struggles feel like synergy. However lost or weary you may be, they are just one call away, your luck key. They come like shelter in a raging storm. One hug from them and you feel warm. They are the one you would share your daily tea. The one who brings back your childlike glee. So if you find someone loyal and true, stand always by them, let nothing undo. I found you, my friend, and in you I confide. You are my strength, my joy, and my pride. क्या कहने? दर्द, पेन, एक बहुत बुरी चीज़ समझी जाती है, तो उसका मैंने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लिया है और उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि पेन इज़ बेसिकली अ ब्लेसिंग आल्सो. ओके, सो लेट अस सी व्हाट्स माय पर्सपेक्टिव. Echoes of the ache. It's well said that pleasure is just the absence of pain, but in every phase of life, if there's no pain, there's no gain. Whether it's headache, toothache, from happiness and well-being, it tends to drift you apart. No one likes to fall into this distress and is going to hate. By any means, they always want to get this ache to mitigate. Never hate a sufferer because of an agony, as it's not of their fault. Our lack of empathy would sprinkle to their wounds some more salt. Mind it. Mind it, pain is not a curse, rather it's a blessing in disguise that makes you reach out to the healer to get an early advice. Navigating for 9 months, a life enters this world's domain only if a brave mother endures an excruciating labor pain. Let's be grateful to pain and its impending fear. This makes us take care of our loved ones so dear. It's after getting the pain we get near to God. It's after getting pain we get near to God. Our hidden tears pour out to get the pain thawed. और एक आखिरी नज़म लाहौर के ज़िंदा दिलान लाहौर वालों के लिए. लाहौर, गार्डन ऑफ द ईस्ट. ये राजा साहब अभी तो खैर शायद नमाज़ पढ़ने गए हैं बाहर, तो ही इज़ DG Parks and Horticulture Authority these days, so it was basically for him. So let's go through it. Lahore, Garden of the East. I have wandered through cities near and far, but haven't found like Lahore beneath the stars. A city of glorious gardens, green and grand, where springs lays flowers by nature's hand. Vibrant roses bloom and breezes sway. Autumn leaves drift in each golden ray. Once ruled by sultans and mighty Mughals, its walls whisper stories through ancient struggles. A walled city with gates full of charms, where culture and craft still hold their arms. You may stroll through Paris in glowing lights, but Lahore's flying kites will steal your sights. Renowned for its food and festivities flair, smile of Lahorites always float in the air. It welcomes everyone, whether rich or poor, with warmth and heart
open at every door. Its parks and gardens will call you near. No other city on earth can hold you so dear. Even if you try, you will always compare. There is no place like Lahore, I swear. ख़वातीन व हज़रात, 80 की दहाई में हमारा बचपन था तो शायर के बारे में जो हमारा तख़य्युल था वो ऐसे होता था कि घाटों घाटों से मजनू होना चाहिए, कोई सहराओं में उलझे हुए बालों वाला, फटे हुए कपड़ों वाला कोई शख्स। शायरी से ख़ुद मोहब्बत हुई, किताबें पढ़ने लगे तो इर्द गिर्द के लोगों के बारे में जो शायर के बारे में आ रहा थी वो कभी भी ऐसी कोई हौसला अफजा नहीं हुआ करती थी कि दुनिया का सबसे निकम्मा काम यही है कि जो शेर कहता है इसको और कोई काम नहीं है। फिर रफ्ता रफ्ता बड़े हुए तो पता चला कि शायर हमाद गज़नवी भी होता है। देख देख कर जिसे आंखें नहीं भरती, आज की महफिल की सदारत फरमा रहे हैं। शेर कहते हैं और क्या खूबसूरत कहते हैं, बात करते हैं, कॉलम लिखते हैं, हर हवाला हर जहत इतनी खूबसूरत है कि उस पर घंटों गुफ्तगू की जा सकती है। और हमारे जो साहिब शाम हैं ये डर्माटोलॉजिस्ट हैं और ये खूबसूरती को मेंटेन करते हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में जनाब हमाद गज़नवी, तालियां कम हैं मेरे साहिब सदर के लिए, प्लीज़ सर। अच्छा जी, मेरा हमनाम, मेरे लिए पहली अट्रैक्शन ये थी कि मैंने कहा ये मेरा हमनाम है कोई शायर, और शायर भी है, यानी दो चीज़ें हमारी इकट्ठी हो गई। और यहाँ आया तो पता लगा कि इनकी भी 3 बेटियाँ हैं और मेरी भी 3 बेटियाँ। वाह वाह। अच्छा, अभी जब बात हो रही थी शुरू में तो कभी एक ज़बान में शायरी कर लेना ही एक वाक़या हुआ करता है, तो आपको क्यों ज़रूरत पेश आती है कि आप एक से ज़्यादा ज़बानों में शायरी करें। तो अभी मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि कई नाम जहन में आते हैं, हत्ता कि यानी रूमी से अगर शुरू किया जाए तो वो भी 3 ज़बानों में शायरी किया करते हैं। फ़ारसी में तो करते थे वो, तो वो अरबी में भी करते थे और टर्किश में भी उन्होंने शायरी की। इसी तरह तारीख़ी तौर पर बड़े नाम, यानी अपने सरमद काशानी, वो भी 3 ज़बान में शायरी किया करते, सरमद लाहौरी अपने, यानी उर्दू, पंजाबी और फ़ारसी। अच्छा, इसी तरह और अपने टैगोर जो हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, वो भी 3 ज़बानों में, संस्कृत, बंगाली और अंग्रेज़ी। अब बहुत से, यानी आपके इकबाल, आपके फैज़, बहुत, महमूद दरवेश अपने, वो भी हिब्रू में भी शायरी किया करते थे, अरबी और हिब्रू और अंग्रेज़ी। लेकिन इनका इख्तिसास ये है कि उनके मजमूए नहीं है 3 ज़बानों में। वो शेर कहते जैसे फैज़ साहब एक अब पंजाबी की चीज़ कह दी, 2 कह दी चखने के लिए, तो इसका वैसे एक पैटर्न, ये मैंने इस पर कोई गौर नहीं किया, अभी बात की अपने ताबिश साहब ने, तो मेरे जहन में आ गया कि उसका एक पैटर्न होता है वैसे, कि वो शेर कहते हैं, हमारे सूफिया ने भी ऐसे कह रखा कि वो एक ज़बान को तो जो इंटिमेसी की थीम्स हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर एक ज़बान जो है उसको रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी क्वेश्चन करने के लिए, पब्लिकली दरबार को क्वेश्चन करने के लिए, फिर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है। तो इस तरह मुख्तलिफ रंग होते हैं। अब मैं आपके सब पढ़ूँ तो मैं बता सकता हूँ कि आपने किस ज़बान को किस लिए इस्तेमाल किया है, शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर। अच्छा जी, ये 3 ज़बानें तो हो गई, ये बड़ा एक वाक़या है ये बज़ात ख़ुद। दूसरी चीज़ जो मुझे मेरे जहन में आ रही थी वो इनकी अदब से वफ़ादारी है। यानी एक आदमी जो अपनी ज़िंदगी गुजारता है और मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारता है, वो डॉक्टर है, उससे पहले वो CSS ऑफ़िसर थे, तो कहाँ से उनको फ़ुर्सत मिली, वक्त मिला इतना कि वो शायरी करें, और शायरी ना करें बल्कि 3 ज़बानों में करें, और इतनी करें कि उसके मजमूए भी बन सकें। तो ये वफ़ादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमान है, यानी इनका मसला है ये। शायरी जब आपका मसला होती है तभी आप ये काम कर सकते हैं, वरना हमारे जैसे लोग जिनका आज तक मजमूआ ही नहीं आ सका, ये भी हो जाता है मामला। तो ये टिक कर फ़ना है उस चीज़ में, यानी इनकी ज़िंदगी का वो, इनकी ज़िंदगी से मुराद है इनके दाखिल का वो हिस्सा है शायरी, जिसकी वजह से ये उसके साथ
کرتے جاتے ہیں تو مجھے خیال آتا ہے کئی دفعہ کہ تم جن جیسا روپ دھار لیتے ہو تو انہی میں شمار کیے جاؤ گے. تو انہوں نے جو روپ دھارا ہوا ہے یہ اسی میں شمار کیے جائیں گے. یعنی میرا گمان ہے کہ یہ حشر کے روز ڈاکٹروں کے ساتھ نہیں اٹھائے جائیں گے, شاعروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو یہ ان کے اختصاص مجھے نظر آ رہے تھے. پھر ایک بات, یہ جو شاعری مسلسل کرنے کا عمل ہے اس میں ایک اور بھی خوبی چھپی ہوئی ہے, وہ یہ کہ آپ جب تک آپ میں برا شعر کہنے کا حوصلہ نہیں ہوتا آپ اچھا شعر نہیں کہہ سکتے. بڑی ضروری بات ہے. تو میں اساتذہ کے نام بہت گنوا سکتا ہوں آپ کو کہ شعر کہنا مسلسل یہ ایک تعلق ہے اور یہ آپ کے سانس کے ساتھ جاری ہو جاتی ہے چیز. تو اس میں پھر آپ شعر جب دیکھتے ہیں کہتے ہیں یار اس شاعر کے ہاں تو رتب و یابس بھی بہت نظر آتی ہے. وہ اصل میں وہ خراج ہے جو آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے. بہت سے شاعر ہیں ہمارے اچھے, میں نام بھی لیتا ہوں, شعیب بن عزیز. میں نے کہا آپ شعر کیوں نہیں, آپ کی کتاب کیوں نہیں آئی ابھی تک؟ وہ کہتے ہیں مجھ میں برا شعر کہنے کا حوصلہ نہیں ہے یار. میں نے کہا پھر آپ کی کتاب نہیں آئے گی, کیونکہ بزرگ ہمارے بڑے بڑے لوگ, یعنی کیا اور کسی کا نام لیا جائے, خدائے سخن کا نام لے لیں, شعر برا شعر کہنے کا حوصلہ نہیں ہوگا تو آپ اچھا شعر نہیں کہہ سکتے. تو ان کے اندر یقیناً یہ حوصلہ ہوگا. میں نے ان کی شاعری ساری پڑھی تو نہیں ہے, لیکن ایک مسلسل ایک رشتہ اس طرح رکھنا شعر سے. اچھا شعر آپ کی اب کتاب پر تو اچھا جیسے تابش صاحب نے کہا نا, اسی وقت میرے بھی ذہن میں آیا کہ تہذیبی آدمی جیسے آپ نے کہا تو ایک روٹڈ آدمی کی شاعری ہے یہ. اب یہ کیسی ایک پیراڈاکس ہے کہ ایک آدمی جو ملک میں رہتا ہی نہیں ہے تو باہر رہ رہے ہیں اور بہت سالوں سے رہ رہے ہیں. آپ نے بتایا کہ دو دہائیاں ہو گئیں اس سے بھی زیادہ کہ یہ وہاں رہتے ہیں, لیکن یہ کس طرح کھبے ہوئے ہیں کہ انگریزی کا میں نے مجموعہ بہت کم ایسا دیکھا ہوگا جو ہم سے شروع ہو رہا ہے, نعت آ رہی ہے, پھر اس کے بعد وہ تمام چیزیں آ رہی ہیں جو ایک آدمی جو پیوست, جس کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں, وہ آدمی یہ شاعری کر سکتا ہے. وہ تو جو ہجرت کے خلا ہوتے ہیں وہ تو آدمی کو کسی اور راستے پر لے جاتے ہیں اور وہ کچھ اور طرح کی شاعری پیدا ہوتی ہے اس سے. تو ان کے ہاں جو آپ کو تاثر یہ نظر آتا ہے, آپ اگر دیکھیں نظمیں جو بھی اس کو فارم ہے, اس کی فارم میں بھی یعنی رائم کر رہی ہے یہ, اور بھی کئی چیزیں ہیں, میٹر ہیں, کئی دفعہ میٹر سے باہر بھی ہوتے ہیں. یہ اس کو ہم نظم کا چلیے نام دے لیتے ہیں. تو اس کے اندر مضامین جیسے یہ دوستی کے بارے میں, یہ انتہائی خالص جذبات کی شاعری آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اور میں نے جو دوستوں کے اور ان کے اہل خانہ کے بھی جو تاثرات سنے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انتہائی خالص آدمی ہے. ان کی شاعری سے یہ چیز حویدہ ہے, ان کی شاعری سے نظر آتی. آپ کے بارے میں جتنی گفتگو یہاں پر ان لوگوں نے کی جو آپ کو برس ہا برس سے جانتے ہیں, میں اس سے پہلے ہی یہ بات جان چکا ہوں آپ کی کتاب پڑھ کر. یعنی آپ کا جو خالص پن یا دوستی کی طرف آپ کا رویہ کیا ہے, یا انسانوں کی طرف آپ کا رویہ کیا ہے, یا لاہور کے بارے میں جو آپ نے نظم پڑھی, یا آپ نے پنجاب کے بارے میں بھی ایک نظم ہے اس میں. اس طرح بہت سی چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں جو میں نے دیکھی. ان سب سے لگتا ہے کہ یہ آدمی, اس کی جڑیں جو ہے گہری ہیں بہت, اور چاہے اس کا سر جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے, لیکن اس نے اپنی جڑوں کو مضبوط رکھا ہوا. کیا بات. مجلس کا میرا خیال ہے ایک شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ آپ نے بہت اچھا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے کہ آپ شعراء کو کرتے رہتے ہیں. بالخصوص جو ساتھی ہمارے باہر رہتے ہیں وہ جب آتے ہیں تو ان کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم مجلس ترقی ادب نے حضرت عباس تابش کی رہنمائی میں قائم رکھا ہے. آپ کو بھی مبارکباد. آپ کو ایک دفعہ پھر بہت مبارکباد. اجازت.